अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम फिर आपके सामने कहकशां उर्दू की दरसी किताब जो 11वीं जमात के लिए है उस पर आधारित एक चैप्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए आप, और उसके बाद आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से साथ में हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्वाइन बटन है, और अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं हमारा दूसरा चैप्टर है जो ख़त पर आधारित है। ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां के खतूत शामिल हैं और 3 ख़त मिर्ज़ा गालिब के इसमें शामिल हैं। देख लीजिए, पहला ख़त जो उन्होंने लिखे हैं वो हैं बनाम मीर मेहदी मजरूह, और इसमें पूरा ख़त जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, बस इसके क्वेश्चन पे आंसर हम सॉल्व करेंगे। आते हैं हम उनके क्वेश्चन आंसर की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे और इसी के मुताबिक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है, आप बताइए, और पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गालिब ने किसको कहा था, किसको कहा कि तुम मेरे हम उम्र नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर देखिए और आंसर यहाँ देखते जाइए। देख लीजिए, यानी आंसर कहते हैं जवाबात को। तो जवाबात है कि नंबर 1 में गालिब ने मीर मेहदी मजरूह को कहा कि तुम मेरे हम उम्र नहीं हो। इसी तरह से देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है मीर मेहदी मजरूह की तारीख़ पैदाइश और मकाम पैदाइश लिखिए। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है मीर मेहदी मजरूह की तारीख़ पैदाइश 1833 ईस्वी और मकाम पैदाइश दिल्ली में है। इस तरह से तीसरा है कि हाली के अलावा दूसरे शागिर्द मीर मेहदी मजरूह ने भी गालिब का मरसिया लिखा। तो यहाँ पर सवाल असल में पूछा गया था कि हाली के अलावा किसी दूसरे शागिर्द ने भी क्या गालिब का मरसिया लिखा था। तो जवाब ये मालूम हो गया। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन देखिए, मीर मेहदी मजरूह की वफ़ात कब हुई। हमने यहाँ पर आपको आंसर लिखने का टेक्निक और तरीक़ा और साफ किस तरह से लिखते हैं वो बताया है। मीर मेहदी मजरूह, ये देखिए हमने इसको बैनुल कौसैन लिखा है कि 15 मई 1903 ईस्वी को वफ़ात हुई। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन है कि गालिब ने उर्दू खतूत ज़िंदगी के आगाज़ में लिखे या आखिरी ज़माने में। तो इसका जवाब है कि गालिब ने उर्दू खतूत ज़िंदगी के आखिरी ज़माने में लिखे। अब आइए देखिए, छठा क्वेश्चन है कि गालिब ने किन ज़ुबानों में शायरी की। मिर्ज़ा गालिब ने किन ज़ुबानों में शायरी की। तो इसका जवाब इस तरह से आप लिख सकते हैं, गालिब ने जो यहाँ पर है सवाल उतरा है तो यह जवाब है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब ने उर्दू फ़ारसी ज़ुबान में शायरी की। यहाँ पर अगर कॉमा नहीं होता तो यहाँ पर आप लिख सकते थे और। इसी तरह से 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि गालिब के खतूत के 2 मजमुओं के नाम बताइए। तो ये तरीक़ा है, गालिब के खतूत के 2 मजमुओं के नाम ये हैं, एक है उर्दू मुअल्ला और दूसरा है उर्दू हिंदी। किसी को आगे पीछे कर दीजिए, पहला उर्दू हिंदी, दूसरा उर्दू मुअल्ला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए हैं, इसके आंसर आपको मालूम हो गए। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है कि ये देख लीजिए, किताब में क्वेश्चन है कि मुख्तसर गुफ्तगू। तो मुख्तसर गुफ्तगू के हवाले से भी बात करनी ज़रूरी है। गालिब ने नामा निगारी का कौन सा नया आइन बनाया, आप उसकी 5 खुसूसियात वाज़ेह कीजिए। तो अब यहाँ पर हम मुख्तसर गुफ्तगू लेकर के हाजिर हुए हैं। क्या है उसका आंसर वो आप देखिए। गालिब ने नामा निगारी का नया आइन बनाया। बकौल गालिब मैंने आईन नामा निगारी छोड़कर मतलब नवेसी पर मदार रखा, यही नया आईन नामा निगारी है। 5 खुसूसियात ये हैं। पहली खुसूसियत है रस्मी अंदाज की बातों या तकल्लुफाना माहौल के लिए खतूत में ज़्यादा गुंजाइश कायम नहीं होने दी, यानी उन्होंने रस्मी अंदाज की बातें नहीं की हैं या फिर तकल्लुफाना जुमले का इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरा है कि काम की बातों को सादा, साफ और आम फहम अंदाज में लिखा। नंबर 3 में है मकतूब इले को उसकी हैसियत के मुताबिक पुकारा है। और चौथी बात कि गैर ज़रूरी अलकाब व आदाब से परहेज़ किया है। खुद अपने अलकाब उन्होंने ढाले हैं, इस तरह से ढाल करके उन्होंने ये खुसूसियात हैं उनके।
5वां ہے کہ مراسلے کو مکالمہ، یعنی 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کی، یہ مرزا غالب نے کیا ہے، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کوشچن دیکھیے، غالب کی حیات سے متعلق 10 جملے لکھیے۔ ان کی زندگی سے متعلق 10 جملے لکھنے کو کہا جا رہا ہے، تو ہم ان کی حیات سے متعلق 10 جملے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، غالب کی حیات سے متعلق 10 جملے، یہ ہیڈنگ ہے۔ نمبر 1 میں دے دیے، اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک نمبر نہ دے کر کے بھی لکھ سکتے تھے، لیکن یہ ہم نے لکھ دیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں۔ مرزا غالب، جن کا پورا نام اسد اللہ بیگ خاں تھا۔ اس کے بعد ہے کہ نمبر 2 میں کہ غالب 27 دسمبر 1797 عیسوی کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ تیسرا جملہ ہے کہ نصر اللہ بیگ کی سرپرستی میں رہے۔ چوتھا جملہ ہے غالب نے بچپن سے شاعری کی، فارسی اور اردو میں شعر کہے۔ نمبر 5 یعنی 5واں جملہ ہے کہ 13 برس کی عمر میں شادی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ نمبر 6 میں ہے غالب کا وطن ثانی دہلی ہے، جہاں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ نمبر 7 یعنی 7ویں جملے میں ہے کہ انہوں نے خاندانی پینشن کے سلسلے میں کلکتے کا طویل تر سفر کیا۔ 8ویں جملے میں ہے کہ غالب نے اردو اور فارسی میں کتاب تصنیف کی، پنج آہنگ، مہر نیم روز وغیرہ ان کی کتاب ہے، اور بھی کتابوں کے نام لکھ سکتے ہیں آپ۔ 9واں کوشچن یعنی سنٹنس ہے، غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے ہیں، عود ہندی، اردو معلّہ، اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ 10واں کوشچن ہے، غالب کا پہلا تخلص اسد اور دوسرا غالب ہے۔ یہ کوشچن جو 10 جملے کہا گیا ہے وہ ہوا۔ اس کے بعد نمبر 3 میں ہے کہ غالب نے مکتوب نگاری کے لیے کون سے عناصر لازمی قرار دیے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو یہاں پر دکھا دیں کہ لازمی انہوں نے کون سے عناصر کو قرار دیے ہیں، پھر آنسر کیسے لکھیں گے وہ ہم بتائیں گے۔ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے کہ جہاں غالب اپنے مخصوص آداب مکتوب نگاری کی وضاحت کرتے دکھائی دیتے ہیں، کام کی باتوں یا ضروری باتوں کی مرکزیت یہاں بھی قائم ہے۔ تو یہی چیز ہے جو مرکزیت کی بات کریں، وہی اس کے کیا عناصر ہیں، اس کے پارٹس ہیں۔ تو اب جواب کیسے لکھنا وہ دیکھیے کہ غالب نے مکتوب نگاری کے لیے لازمی عنصر کام کی باتوں کو قرار دیا ہے۔ اچھا، اس کو آپ کام کی باتوں کو ایسے کومے سے بھی گھیر سکتے ہیں، اور اس طرح سے بھی غیر ضروری القاب و آداب اور تکلفات سے پرہیز بھی ضروری قرار دیا ہے یا ضروری ہے۔ اس طرح سے اب اگلا کوشچن دیکھیے، لکھا ہے کہ غالب نے جو دلی کو شہر خاموشاں کیوں کہا ہے، تو اس کے لیے بھی جواب دیکھ لیجئے کیوں کہا ہے، کتاب میں بھی دکھا دیں گے آپ کو۔ غالب کو پڑھنے والا حیرت کرتا ہے کہ دلی کو شہر خاموشاں کیوں کہا ہے، یہ لکھنا ہے۔ غالب کے زمانے کو مد نظر رکھیں تو حیرت بالکل نہ ہوگی۔ دلی کے حالات بدل رہے تھے یا بدل گئے تھے، یہاں پر بہت جانفشانی کرنی پڑتی تھی، مار کاٹ اور قتل و غارت گری بہت زیادہ ہونے لگی تھی، غدر کے واقعات پیش آ چکے تھے۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے محسوس کیا کہ دلی شہر نہیں ہے، آدمیوں کے رہنے کی جگہ نہیں، ایک قبرستان ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر انہوں نے دلی کو شہر خاموشاں کہا ہے۔ یہ اس طرح سے آپ آنسر اس کے لکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ کیوں کہا ہے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے، کہہ رہے ہیں کہ نہایت طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، اسی جملے کے لیے کہہ رہے ہیں ابتری پھیلانے والی اشیاء، اوزاروں یا احوال ناگفتہ بہ کے نہیں ہونے سے شہر چپ چاپ مراد لیتے ہیں، لیکن ان اطلاعات کا آخری سرا وہ اس جملے پر ختم کرتے ہیں کہ دلی شہر خاموشاں، یعنی دلی شہر نہیں، آدمیوں کے رہنے کی جگہ نہیں، ایک قبرستان ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر بھی موجود ہے، ہم نے لکھ کر کے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ آنسر لکھیں گے۔ اب آتے ہیں تفصیلی گفتگو پر۔ تو تفصیلی گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑا سا لمبا لکھا جائے اور آپ کو بتایا جائے۔ سوال کیا ہے؟ غالب کے خطوط سے ان کی زندگی کے کس پہلو پر روشنی پڑتی ہے؟ تو دیکھیے ان کے خطوط سے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے لکھا ہے میں نے کہ غالب کے خطوط سے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، خصوصی طور پر غالب کی ذہنی روش کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کی پوری شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس کو آپ پھیلا کر کے لکھ سکتے ہیں کئی جملے میں۔
اب اس کے بعد دیکھیے دوسرا، غالب کے خطوط ان کی زندگی کا آئینہ ہیں، واضح کیجیے۔ یہ سنٹنس آپ یاد رکھیے گا، آپ کہیں پر یہ لکھ بھی سکتے ہیں، جب ان کے خصوصیات آپ بتانے جائیں گے تو یہ جملہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ غالب کے خطوط ان کی زندگی کا بہترین آئینہ ہے، زندگی کا آئینہ ہے۔ آئینے سے ان کے خطوط کو آپ تشبیہ دے سکتے ہیں، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جب لکھیں گے تو۔ یہاں پر دیکھیے کہ اب آئینہ کہا ہے تو اس کی وضاحت ضروری ہے، تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔ تو کیا ہے کہ یہ قول عظیم شاعر مرزا غالب کے بارے میں ہے۔ مرزا غالب نے شاعری کے ساتھ شاگردوں، اعزاء اور احباب کو خطوط لکھے، جی کھول کر حال احوال بیان کیے، اپنے بارے میں چھوٹی بڑی ہر قسم کی باتیں تحریر کیں۔ یقیناً جسے غالب کی تلاش ہو خطوط کی ورق گردانی کر لے۔ لکھنے کے طرز اور مخاطبت کے انداز سے شخصیت کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ ان کے خطوط آئینے کی مانند ہیں، جیسے کہ کوئی شخص آئینہ دیکھ کر اپنی خوبیوں یا کمیوں سے واقف ہوتا ہے۔ بعین ہی خطوط غالب کے مطالعے سے غالب کی پہچان بآسانی ہو جاتی ہے، یعنی ان کی شناخت ہم کر سکتے ہیں، ان کے خد و خال دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر کے اپنے صورت سے ہم کچھ مٹانے لگتے ہیں، سچ بات مان لیجئے چہرے پہ دھول ہے، الزام آئینے پہ لگانا فضول ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو آئینے کے سلسلے میں کہی گئی ہے وہ بھی آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ خطوط آئینے کے مماثل اس لیے بھی قرار دیے جا سکتے ہیں جبکہ وہ تنہا اور اکیلے ہو گئے تھے، یہ خطوط ہی سہارے ہوتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے پر جیتا ہوں۔ یقیناً اس قول میں 100% صداقت ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی لمبا لکھ سکتے ہیں، ہم نے یہاں پر مختصر صرف رہنمائی کی ہے آپ کی، اس میں 10-15 لائن اور آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اب تیسرا کوشچن ہے، غالب بحیثیت مکتوب نگار، عنوان سے 200 الفاظ میں ایک مضمون لکھیے۔ تو ہم آپ کو یہاں پر 10-12 جملے ہی لکھ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہم الگ سے کبھی کسی ویڈیو میں کے ذریعے سے آپ کو ایک مضمون لکھ کر دیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہے کہ غالب بحیثیت مکتوب نگار، اردو کے شائع ہونے والے خطوط میں سب سے زیادہ اہمیت غالب کو ہے۔ اپنی عمر کے آخری 2 دہائیوں میں اردو مکتوب نگاری کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ غالب محتاج تعارف نہیں، تھوڑی بہت اردو جاننے والا بھی واقف ہے۔ بحیثیت شاعر وہ اتنے مقبول ہیں کہ ان کے اشعار زباں زد عوام الناس ہیں۔ غالب بحیثیت نثر نگار بھی اتنے ہی مشہور و معروف ہیں جتنے کہ بحیثیت شاعر۔ ان کے نثر کا نمونہ مکتوب نویسی ہے، 2 جلدیں منظر عام پر آ کر داد تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ انہوں نے خطوط نگاری کے لیے نیا طرز اختیار کیا، پرانے طریق کو چھوڑا اور مراسلے کو مکالمہ بنایا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ خط لکھنے میں غیر معمولی دلچسپی آپ لیتے تھے۔ ان کے خطوط یہی وجہ ہے کہ معلومات کا گنجینہ ہیں۔ یہاں پر کا چھوٹ گیا ہے، ہم بڑھا دیتے ہیں، کا گنجینہ ہے۔ اس کے بعد ہے سادہ اور عام فہم زبان استعمال کیے ہیں آپ نے، بے تکلف عبارتیں لکھی، انداز ایسا رکھا کہ آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کا احساس ہوتا ہے۔ یوں تو خط کو اہم مقام حاصل ہے، ان میں بھی غالب کے خطوط کو بلند تر مقام حاصل ہے۔ غالب کے خطوط اردو کی ادبی تاریخ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں اور اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جہاں سچائی کا برملا اظہار بیان نے اپنی معراج حاصل کر لی ہے، یہ غالب کا ہی کمال ہے۔ اس طرح سے ہم نے کچھ لکھ کر کے آپ کو دے دیا ہے، حالانکہ اور بھی اس میں لکھا جانا چاہیے تھا۔